Shukriya, Speaker Sir. Firstly, I would like to join the House in expressing solidarity with the victims of tragic Bolan Express hijacking. My heart goes out with the families of the martyrs and all injured passengers. I also join the House in commending our military, our security forces for rescuing the passengers and for the successful operation. They deserve respect and their bravery deserves to be acknowledged. स्पीकर साहब, जो हालात हैं बलूचिस्तान के, उनका हल उसी वक्त हो सकता है जब हम सब एक ज़ुबान हो, जब हम यूनिटी डेमोन्स्ट्रेट करें, आपस के इख्तलाफात को भुलाएं। और यही चीज़ जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपनी जॉइंट सिटिंग पे जो स्पीच की थी, जो एड्रेस था, उसमें कही थी। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि दहशत गर्दी है और उसका मुकाबला करने के लिए हम सब जो है यकज़ुबान नहीं हो रहे, हम एक ही बात नहीं कह रहे। 2014 में जब APS पे हमला हुआ था तो उस वक्त भी, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, लेकिन सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने हमें तलकीन की कि इस वक्त आपके मुल्क को ज़रूरत है कि हम मुत्तफ़िक हों, इख्तलाफात को एक तरफ रखें, ये ना सोचें कि हम अपोजिशन में हैं। और नेशनल एक्शन प्लान पास हुआ और उस नेशनल एक्शन प्लान और ऑपरेशन ज़रब-ए-अब्स के बायस हमने अपने मुल्क के अंदर एक बहुत मुश्किल जंग जीती। आज फिर हमें वही जज्बा चाहिए, आज फिर हमें इख्तलाफात भुलाने हैं, आज फिर हमें कौमी यकजहती दिखानी है और आज फिर हमें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की उस लीडरशिप की ज़रूरत है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद पाकिस्तान खप्पे के एक नारे में इतनी ताकत थी जिसने बिखरी हुई कौम को एक कर दिया, जिसने हमें हिम्मत और हौसला दिया कि हम आगे जमहूरी रास्ते पे बढ़ें, जिसने मुल्क को तबाही और नफ़रतों से बचा लिया। आज फिर वही हालात हैं, दहशत गर्दी के एक के बाद दूसरे वाक़यात हो रहे हैं। तो आज फिर हमें मिल के बैठना है और मुझे पूरा यकीन है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी तमाम लीडरशिप को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ख़ुद पे और हमें उन पे यकीन है। उनके अंदर वो सलाहियत है, इसलिए कि उनके अंदर इंतकाम नहीं है, उनकी सोच में नफ़रत नहीं है, उनके अंदर इख्तलाफ नहीं है, वो सबको साथ बिठाने का हुनर जानते हैं। उन्होंने जो बात की अपने एड्रेस में वो बहुत अहमियत की हामिल है। उन्होंने महरूमियों को दूर करने की बात की, उन्होंने नेगलेक्टेड एरियाज़ की डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने नौजवानों को एम्पावरमेंट की, उनके एम्पावर करने की बात की, उनके लिए जॉब के मौके तलाश करने की बात की, उन तमाम अवामिल का जिक्र किया जिनकी वजह से दहशत गर्दी या शिद्दत पसंदी जन्म लेती है। अब उनका हल किसने निकालना है? इस ऐवान ने निकालना है। जब मुल्क के अंदर इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, जब मुल्क तरक्की करेगा, जब आवाम को उनके हकूक़ मिलेंगे, जब जिन उन्होंने इकनॉमिक इंडिकेटर्स की तारीफ़ की, उसके साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि इसका फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचना चाहिए। उन्होंने इन्फ्लेशन का भी जिक्र किया, उन्होंने टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने की भी बात की। अगर हमारे मुल्क के अंदर वसाइल की तकसीम यकसा हो, अगर निगलेक्टेड एरियाज़ के अंदर भी डेवलपमेंट हो, अगर हम सब अपने इख्तलाफात भुलाकर एक नेशनल इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हो जाएं, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है कि हम एक दफ़ा फिर जो है वो दहशत गर्दी के ऊपर काबू पा सकते हैं, बिकॉज यही रास्ता है मुल्क के अंदर तरक्की का। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने खिताब के अंदर पब्लिक ट्रस्ट रिस्टोर करने की बात की। उन्होंने जो है जमहूरी निज़ाम के तसलसल के लिए बात की और ये बातें उन्होंने खाली खोखली नहीं की, उन्होंने अपने इख्तियारात इस ऐवान को देख के एक मिसाल कायम की। और यही वजह है कि आज जो है ये जमहूरी निज़ाम चल रहा है। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर देख के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, तो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने इख्तियारात इस ऐवान को देख के पार्लियामान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। अब हमें देखना है कि हम इस जमहूरियत का फ़ायदा किस तरीके से आवाम तक पहुँचाते हैं, किस तरीके से उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने
نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو تعلیم دیں تو ان کے اندر شعور ہوگا. اگر خواتین کو ایجوکیشن دیں تو یقیناً شدت پسندی کے اندر جو ہے کمی آئے گی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے وسائل ان شعبوں کے اندر اسی طریقے سے ایلوکیٹ کر رہے ہیں؟ کیا ملک واقعی پراسپر کر رہا ہے؟ انہوں نے جب پراسپیرٹی کی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کی تو ایگریکلچر کی بات بھی کی. لیکن کیا ہماری ایگریکلچر کی پالیسیز ایسی ہیں؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اسپیکر صاحب کہ ہماری ایگریکلچر کی پالیسیز ایسی ہیں کہ 2024 سے ایک چیلنجنگ وقت ہمارے اوپر آیا ہے. پہلے گندم امپورٹ ہو گئی جس کی وجہ سے جو ڈومیسٹک گروورز ہیں وہ اپنے جو ہے وہ بیسک جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ریکور نہیں کر سکے. اس کے بعد جو ہے کلائمیٹ چینج کا ایشو آیا اور کپاس کے اوپر مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کون یہ پالیسیز بناتا ہے کہ ڈومیسٹک پروڈکشن کے اوپر 18% جو ہے وہ سیلز ٹیکس ہے جس کی وجہ سے امپورٹ کو جو ہے ترجیح مل رہی ہے, امپورٹ سستی پڑ رہی ہے اور ڈومیسٹک پروڈکشن جو ہے وہ ضائع جا رہی ہے. اسی طریقے سے اب اگر ہم دیکھیں ابھی سپورٹ پرائز گندم سے جو ہے وڈرا ہو گئی تو کس طریقے سے جو ہے وہ ایکسپینسز جو ہے وہ ریکور ہوں گے. جب حکومت جو ہے کھاد کی, بیج کی, انپٹس کی, فرٹیلائزرز اور جو ہے فیول کی پرائز ریگولیٹ کرنے میں ناکام ہے تو پھر کس طریقے سے ہم جو ہے گاؤں دیہاتوں میں ترقی کریں گے, کس طریقے سے ہم آگے لے کے چلیں گے. صدر مملکت نے محرومیوں کو کم کرنے کی بات کی تو پھر انہوں نے کینالز کے اوپر بھی بہت اہم بات کی کہ ایسی کینالز جو کہ ایک صوبے کے ہرے بھرے کھیتوں کو بنجر کر دے, وہ ایسی کینالز پہ کی اجازت نہیں ہو سکتی. ایسی کینال کے لیے ہم تسلیم نہیں کر سکتے. تو یہ تمام اہم باتیں ہیں جن کا ذکر صدر مملکت آصف علی زرداری نے کیا اور ان سب کا تعلق نہ صرف ملک کی اکنامک پراسپیرٹی سے ہے, نہ صرف اس کا تعلق جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سے ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ ملک کے اندر امن سے بھی ہے. امن اسی وقت آئے گا جب پراسپیرٹی ہوگی. صدر مملکت نے ایک اور اہم بات جو کی وہ سی پیک کی گوادر پورٹ کی. جب سی پیک اور گوادر پورٹ کا ذکر آئے گا تو بلوچستان کا ذکر آئے گا. اگر جو ہے جو موٹر ویز ہیں وہ پورٹ سٹیز سے بنتی, اگر گوادر پورٹ آج آپریشنل ہوتا تو بلوچستان کے اندر جو ہے جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی ہوتی, بلوچستان کے نوجوانوں کو جابس بھی ملتی, بلوچستان کے اندر ترقی بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی. تو یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کو نظر انداز کرنے کے بجائے ان کو پوری تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے. صدر مملکت نے اپنے حالیہ دورہ چین کا بھی ذکر کیا جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ سی پیک میں زیادہ تیزی سے ہم آگے بڑھیں. جو پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں وہ جو ہے ان پہ مزید کنسنسس کے ساتھ, مزید انویسٹمنٹ کے ساتھ ان کو مکمل کیا جائے. اسی طریقے سے انہوں نے ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کی کیونکہ کوئی بھی ملک اکیلا ترقی نہیں کر سکتا. ریجن کی کنیکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے پہلی دفعہ بلوچستان کے لیے واٹر کوریڈور کی بھی بات کی کہ کس طریقے سے تاجکستان سے پانی لا کے بلوچستان کے ایگریکلچر کو بوسٹ دیا جا سکتا ہے, وہاں پر پانی لایا جا سکتا ہے. یہ بہت اہم ان کا نقطہ تھا اور یہ صرف خالی بات نہیں ہے. اس سلسلے میں فیزیبلٹی وہ بنوا چکے ہیں یو اے ای کی مدد سے اور یہ فیزیبلٹی چائنا کے حوالے کر دی گئی ہے تاکہ یہ پانی آئے. تو ان کی جو سوچ ہے بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے, وہی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شدت پسندی کو اور انتہا پسندی کو کم کرے گی, وہی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دہشت گردی کو کم کرے گی. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہے ہم صدر مملکت نے جو ہمیں اپنی فورسائٹ دی ہے, جو ہمیں گائیڈنس دی ہے, جو ہماری رہنمائی کی ہے, ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایک ایسا راہ اپنائیں جس کا فائدہ براہ راست ملک کے عوام کو ہو تاکہ ان کے اندر سے محرومیوں کا احساس جو ہے وہ ختم ہو. اسی طریقے سے صدر مملکت نے ہماری جو افواج پاکستان ہے ان کی قربانیوں کا ذکر کیا, ان کو خراج تحسین پیش کیا, ان کی جو ہے بہادری کو سراہا. تو آج جس طریقے سے افواج پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے, مشکل ترین جنگ جو دہشت گردی کی اپنے ملک میں لڑ رہی ہے, یقیناً اس ایوان کو, پاکستان کے عوام کو ان کا ساتھ دینا ہوگا. اگر ہم ان کے ساتھ ہوں گے تبھی جو ہے ہم دہشت گردی پہ قابو پا سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی معاملات کا سیاسی حل نکالا جائے,
بااختیار بنایا جائے سیاسی قیادت کو تاکہ وہ سیاسی طور پہ انگیج کریں، تاکہ جو ہے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی انگیجمنٹ کے ذریعے اس کا حل نکلے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اپنی جو کارروائیاں ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے وہ کریں۔ جب اکٹھے ملیں گے تبھی ملک سے جو ہے وہ دہشت گردی ختم ہوگی۔ بالکل جیسے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ نیشنل ایکشن پلان 2 کی ضرورت ہے، کیونکہ جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو وہ اس وقت مذہبی انتہا پسندی کے لیے تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے دوسرے عوامل بھی ہیں۔ یقیناً بلوچستان میں انسرجنسی بھی ہے، وہاں پہ ٹیررزم کی مختلف صورتحال ہے، تو ہمیں اس ایوان کو ایک دفعہ پھر بیٹھنا ہوگا، اپنے اختلافات بھلا کے اور کنسنسس کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان 2 پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور ہمیں یقین ہے کہ اگر سیاسی قیادت بیٹھ جائے مل کے، ایک ارادہ کر لے، تو پھر پورے ملک کے اندر سے دہشت گردی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور بہت ضروری سوال ہے۔ آخر میں یقیناً میں جب صدر مملکت کی بات کروں گی تو میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ جمہوریت کو بحال رکھا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے آئین کو بحال کیا، جس طریقے سے جمہوریت کو استحکام دیا، جس طریقے سے اپنے اختیارات اس ایوان کو دیے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو ہے اور اس ایوان کی طرف سے بھی کہ وہ محسن جمہوریت ہیں۔ انہوں نے نہ صرف وہ محسن جمہوریت ہیں بلکہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ پاکستان کو ترقی اور پراسپیرٹی کی راہ پہ گامزن کریں۔ ہمیں جو ہے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کے اس بات پہ جو ہے ایک مکمل ہمیں ایک کنسنسس بلڈ کرنا ہے کہ انہوں نے جو کہا، جو رہنمائی کی، اس پہ ہم عمل کریں۔ افسوس کی بات تھی کہ جب وہ یہ تمام اہم باتیں کر رہے تھے تو دوسری طرف شور شرابہ تھا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ the way he stood with his iconic smile، اور انہوں نے he stood victorious with his iconic smile، انہوں نے کبھی جو ہے نفرتوں کا جواب نفرتوں سے نہیں دیا، صبر و تحمل سے دیا، برداشت سے دیا، اور آگے چلنے کا راستہ بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے انتقام کے بجائے جو ہے مفاہمت کی راہ اختیار کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی راہ اختیار کی۔ انہوں نے حقوق بلوچستان، حقوق آغاز بلوچستان کے ذریعے بلوچستان کی محرومیوں کو ختم کرنے کی بات کی۔ تو میں یہ اس حکومت سے یہی کہوں گی کہ آپ جو بھی پالیسیز بنائیں، صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس پارلیمان کی بھی رہنمائی کی ہے، اس حکومت کی رہنمائی کی ہے، ان کو سنجیدگی سے لیں اور آگے بڑھیں، تاکہ ہم جو ہے انہوں نے ایک بہت اہم بات کی کہ آپ ڈاؤن سائزنگ اور جاب کٹس کے بجائے لوگوں کی کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دیں۔ اگر ہمارے نوجوان بے روزگار ہوں گے تو پھر وہ انہی دہشت گردوں کے لیے ایک ان کے اعلی کار بن جائیں گے، ایک فرٹائل ان کے لیے گراؤنڈ بنا دیں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں پہ غور کیا جائے کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہو، اسمال انڈسٹریز کو پروموٹ کیا جائے، ملک کے اندر جو ہے ایسا ماحول پیدا کیا جائے، انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے، ٹیکسز کا نظام بہتر کیا جائے، تاکہ عوام کے اندر جو ہے اس بات پہ یقین آئے، ان کا ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہو کہ یہ حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ بہت شکریہ۔